नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कल हमने जहाँ पे छोड़ा था वो ये जिक्र था कि अल्लाह ताला ने हजरत हारून अलैहिस्सलाम और हजरत, एक सेकंड जी, मैं जरा अभी एक मिनट में ये 16वां पारा है। और प्लीज अपने माइक बंद कर लीजिए। जी। हाँ जी, हम लोगों ने कल ये पढ़ा था, तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वालेकुम अस्सलाम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम सूरह ताहा की आयत नंबर 49 पढ़ेंगे, और इसका पीछे से अगर हम लिंक बनाए तो इसका लिंक ये बनता था कि अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मदियन से वापसी पर नबूवत पर फाइज किया और उससे कहा कि जाओ, जाकर फिरौन को समझाओ और उससे कहो कि मुझ पर ईमान लेकर आए और मेरे साथ बनी इसराइल को जाने दे, उन्हें तकलीफ में न डाले। और इसके साथ अल्लाह ताला ने हजरत हारून अलैहिस्सलाम को भी उनकी नबूवत में शरीक किया। ठीक है, तो जब वो दोनों पहुंचे तो फिरौन ने उनका इनकार किया। अब हम आगे करते हैं। काला फमन रब्बुकुमा या मूसा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने और हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने जब उनको ये कहा कि एक अल्लाह पर ईमान लेकर आओ और बनी इसराइल के साथ जुल्म सितम ना करो, तो फिरौन ने कहा, मन रब्बुकुमा या मूसा, कौन है तुम दोनों का रब ए मूसा। अब ये देखिए, यही मैं कहती हूँ ना कि कॉन्टेक्स्ट में जब आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन बात कर रहा है और किससे बात कर रहा है। इसका समझना जो है ये बहुत जरूरी होता है। तो फिरौन ने कहा, तुम दोनों का परवरदिगार कौन है ए मूसा। काला रब्बुनल्लज़ी आता कुल्ला शैइन खलक़हु सुम्मा हदा। उन्होंने कहा कि हमारा रब वो है जिसने हर चीज को तख्लीक किया, फिर रहनुमाई फरमाई। फिरौन ने कहा, फिर अगली कौमों का क्या हाल है। मूसा ने जवाब दिया, उनका इल्म मेरे परवरदिगार के पास एक नविश्ते में महफूज है। मेरा रब ना भटकता है ना भूलता है। वही है जिसने जमीन को तुम्हारे लिए गहवारा बनाया और उसमें तुम्हारे लिए राहें निकाली और आसमान से पानी बरसाया, फिर उससे हम मुख्तलिफ नबातात को गूनागूं किस्में पैदा कर दी। खाओ और अपने मवेशियों को भी चराओ। यहाँ एक एहसान अल्लाह ताला ने बताया कि न सिर्फ तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम किया अल्लाह ताला ने, बल्कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे चौपायों और जानवरों के भी पीने और खाने का इंतजाम किया। अगर अल्लाह ताला उनका इंतजाम ना करते तो तुम्हारी जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाती। वो परवरदिगार कितना रहमान है। उसने आसमान से पानी उतारा, फिर उसे हमने मुख्तलिफ नबातात की गूनागूं किस्में पैदा की। खाओ और अपने मवेशियों को चराओ। इसके अंदर अकल वालों के लिए बड़ी निशानियां हैं। समझो तो हकीकत यह है कि हमने इसी जमीन में तुमको पैदा किया, हम इसी में तुमको लौटाएंगे और इसी से तुमको दोबारा निकाल खड़ा करेंगे। हमने फिरौन को अपनी सब निशानियां दिखा दी, इस पर भी वो झुठलाई चला गया और नहीं माना। उसने कहा, मूसा, क्या तुम इसलिए हमारे पास आए हो कि अपने जादू के जोर से हमको हमारे मुल्क से निकाल बाहर। अब जो नबी मोजजात लेकर आते हैं वो जादू नहीं होते, वो अल्लाह की तरफ से मोजजात होते हैं, लेकिन वो अपनी बात को बरकरार रखने के लिए इल्जाम ये लगाते हैं कि तुम जादू करके लाए हो। यही बात है तो हम भी तुम्हारे मुकाबले में ऐसा ही जादू लेकर आ जाएंगे। तो हमारे और अपने दरमियान एक वादा ठहरा लो
درمیان کی کوئی جگہ نہ ہم اس کی خلاف ورزی کریں گے نہ تم کرنا. یعنی فرعون نے یہ بات کہی کہ چلو میں تمہارا مقابلہ کرتا ہوں اور میں یہ سمجھوں گا ثابت کروں گا کہ تم جادو کرتے. موسیٰ نے کہا تمہارے ساتھ جشن کے دن کا وعدہ ہے اور یہ کہ اس کے لیے لوگ دن چڑھے جمع ہو جائیں گے. یہ بات طے ہو گئی تو فرعون وہاں سے ہٹا اور اپنے سارے داؤ اکٹھے. نہیں وہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میں کسی طریقے سے موسیٰ کو جیتنے نہیں. کیونکہ پس منظر میں یہ والی بھی بات ہے کہ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں رہے تھے اور شہزادوں کی طرح ان کی پرورش ہوئی تھی اور یہ والا فرعون جو ہے یہ ان سے بڑے خار کھاتا تھا. یہ ایک چیز کو پوائنٹ آؤٹ میں کرنا چاہتی ہوں کہ فرعون دو فرعونوں کا ذکر ہے قرآن مجید کے اندر. ایک وہ والا فرعون جو آسیہ کا میاں تھا جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پالا پوسا بڑا کیا. وہ چچا تھا اور اس کا بھتیجا پہلے تو یہی تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بادشاہ بنیں گے لیکن جب یہ پتا چلا کہ وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں تو پھر وہ پہلے ہی ان سے خار کھاتا تھا پھر اور زیادہ دشمنی ہو گئی. تو اس نے یہ کیا کہ میں موسیٰ کو ہرگز جیتنے نہیں دوں گا. ایک جو ہے نا وہ ایک انا ایک تکبر اس کے اندر تھا. تو یہ دوسرے والے فرعون کا ذکر ہے. پھر مقابلے پر آ گیا. اس دن جب سب لوگ جمع ہوئے تو موسیٰ نے مقابلے سے پہلے انہیں تنبیہ کی. فرمایا شامت کے مارو اللہ کے شریک ٹھہرا کر تم اللہ پر جھوٹ نہ باندھو کہ کسی عذاب سے وہ تمہاری جڑ اکھاڑ دے. یاد رکھو خدا پر جس نے بھی جھوٹ باندھا وہ نامراد ہوا اور اس پر وہ اس معاملے میں باہم بیسا بیسی اور چپکے مشورے کرنے لگے. بالآخر انہوں نے یہ دونوں یقیناً بڑے ماہر جادوگر ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دیں اور تمہاری اس مثالی طریقے زندگی کا خاتمہ کر دیں. سو اپنی تدبیریں اکٹھی کر لو پھر متحد ہو کے ان کے مقابلے میں آؤ اور اچھی طرح سمجھ لو کہ آج وہی کامیاب رہے گا جو غلبہ پائے. جادوگر بولے موسیٰ یا تم پھینکو یا پھر ہم پھینکنے والے بنتے ہیں. یعنی بہت سارے جادوگروں کو فرعون نے اکٹھا کیا اور اس نے کہا کہ اگر آپ تم موسیٰ کو ہرا دو گے تو میں تمہیں بہت بڑا انعام دوں گا اور میں تمہیں اپنے قریب بھی کروں گا بڑے بڑے عہدے دوں گا. تو لہٰذا جادوگروں نے حضرت موسیٰ سے کہا. وہ اپنے ساتھ لاٹھیاں اور رسیاں لے کر آئے تھے. انہوں نے کہا اے موسیٰ تم جو کرتب دکھانا چاہتے ہو تم دکھاؤ. تو موسیٰ نے کہا کہ نہیں پہلے تم دکھاؤ. انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں اور رسیاں جادو کے زور سے اس کو اس طرح دکھائی دینے لگیں کہ گویا دوڑ رہی ہیں. اس پر موسیٰ اپنے دل ہی دل میں کچھ ڈرا. ہم نے کہا ڈرو نہیں یقیناً موسیٰ تم غالب رہو گے اور اس کو جو تمہارے ہاتھ میں ہے زمین پہ ڈال دو. یعنی پہلے تو جادوگروں نے اپنی رسیاں اور اپنے چھوٹے چھوٹے ڈنڈے زمین پہ ڈالے تو جو کہ رینگتے ہوئے سانپ بن گئے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ یہ نظر کا دھوکا تھا. لیکن موسیٰ اس سے کچھ گھبرا گیا تو ہم نے اس کو کہا کہ موسیٰ تم گھبراؤ نہیں تم ہی غالب رہو گے اور اپنے ہاتھ میں جو عصا ہے اسے زمین پہ ڈال دو. انہوں نے جو کچھ بنایا ہے یہ ابھی اس کو نگل جائے گا. اس لیے کہ جو کچھ انہوں نے بنایا یہ میں جادوگر کا فریب ہے اور جادوگر جہاں سے بھی آئی حق کے مقابلے میں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا. آخر کو یہی ہوا. جادوگر سجدے میں گر پڑے. انہوں نے بے اختیار کہا ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لٹھیا ڈالی وہ ایک بہت بڑا سانپ بن گیا اور وہ سانپ بن کر اس نے جادوگروں کے تمام چھوٹے چھوٹے سانپوں کو کھا لیا. تو جادوگر جو ہیں وہ سجدے میں گر گئے اور انہوں نے کہا کہ موسیٰ جو ہم نے پیش کیا تھا وہ جادو تھا لیکن جو تم نے پیش کیا وہ جادو نہیں ہے وہ اٹل ہے اس حقیقت ہے. اس پر فرعون نے کہا تم میری اجازت کے بغیر ہی اس کی تصدیق کر دی ہے. یقیناً وہی تمہارا گرو ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا. اچھا تو اب میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں بے ترتیب کٹواؤں گا اور تمہیں سب کے سامنے ضرور کھجور کے تنوں پر وصولی دوں گا. اب فرعون نے جب دیکھا کہ یہ تو سارے جادوگر ایمان لے آئے ہیں اور لوگوں کے سامنے میری بڑی سبکی ہو رہی ہے تو اس نے جادوگروں سے کہا میں تمہیں موت کی سزا دوں گا عبرت ناک موت کی سزا دوں گا اور تمہیں کھجور کے تنوں پر سولی دوں گا. تمہیں خوب پتہ چل جائے گا کہ ہم دونوں میں کس کی سزا زیادہ سخت ہے اور زیادہ دیر تک رہنے والی. تو اس کے بعد جادوگروں نے جواب دیا ہم ان روشن
निशानियों पर हरगिज तुमको तरजीह न देंगे जो हमारे सामने आ चुकी हैं। यानी अल्लाह परवरदिगार ने हमको हिदायत दे दी है और हिदायत हम पर वाज़ेह हो चुकी है। अब तुम हमारे से जो भी मामला करो हमें कबूल है, लेकिन हम अपने परवरदिगार की नाफरमानी नहीं करेंगे। ठीक है। और उसके बाद उस जात पर हमें भरोसा है जिसने हमें पैदा किया, इसलिए कि तुम्हें जो करना है कर गुजरो। तुम जो कुछ कर सकते हो इस दुनिया की जिंदगी में कर सकते हो। हम तो अपने परवरदिगार पर ईमान ले आए हैं इसलिए कि वो हमारी खताएं माफ कर दे और उस जादू को भी माफ कर दे जिस पर तुमने हमें मजबूर किया। अल्लाह ही बेहतर है, वो बाकी रहने। ऐसे ईमान वाले लोग भी होते हैं। यानी हम जहाँ कहते हैं कि काफिर, इनकार करने वाले, कितने जिद्दी लोग हैं, लेकिन इस तरह ईमान वाले भी होते हैं कि जो अपनी जान पेश कर देते हैं सच्चाई की खातिर। हकीकत यह है कि जो शख्स भी मुजरिम बनकर अपने परवरदिगार के सामने हाजिर होगा उसके लिए जहन्नुम है। वो न इसमें मरेगा न जिएगा। इसके बरखिलाफ जो मोमिन होकर अल्लाह के हजूर में आएंगे, जिन्होंने नेक अमल किए होंगे, तो यही लोग हैं जिनके लिए ऊंचे दर्जे हैं। हमेशा रहने वाले बाग जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, इनमें वो हमेशा रहेंगे और ये सिला है उनका जो पाकीज़गी इख्तियार करेंगे। इसके बाद कुछ अरसा गुजरा, यहाँ तक कि हुज्जत पूरी हो गई। तब हमने मूसा को वही की कि मेरे बंदों को रातों रात लेकर निकल जाओ। यानी अल्लाह ताला ने जो है वो बनी इसराइल को हुक्म दिया। और उस वक्त फिरौन जिस स्टेज पर था वो ये था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसको बार बार कोई ना कोई मोजज़ा दिखाते, तो वो उस सिचुएशन को टालने के लिए कहता कि मूसा अपने रब को कह ये अजाब टाल दे, मैं बनी इसराइल को तेरे साथ जाने दूंगा। लेकिन जब वो मुसीबत टल जाती तो फिरौन उसी तरह की चालें चलने लग जाता। ठीक है। कभी उसके पानी में हर तरफ खून ही खून होता, कभी उसके अनाज के अंदर टिड्डियां भागने लग जाती, कभी उसके बिस्तर पर मेंढक उछलने लग जाते, कभी उनके चेहरों पर आबले बनने शुरू हो जाते। और लास्ट में तो ये हुआ था कि चूंकि फिरौन और उसकी कौम के लोग बनी इसराइल के लड़कों को कत्ल करते थे, तो अल्लाह ताला की तरफ से ये हुआ कि फिरौन और उसकी कौम के जो पहलौटी के बच्चे थे वो मरना शुरू हो गए। तो वो जो उनकी फिरौन की वाइफ थी, अ, असल में इन दोनों की बचपन में ये था कि शादी होगी हजरत मूसा की और फिरौन की। सेकंड फिरौन जो था रेमेसिस टू, इसकी इसकी जो बीवी थी वो हजरत मूसा को पसंद करती थी। उसने जाकर ये बात कही कि देखो फिरौन, तुम जाने दो, तुम इनको मूसा को और उसकी कौम को जाने दो। ये अजाब सारा उसी की वजह से आ रहा है, तुम उसको बनी इसराइल को लेके जाने दो। तो चुनाचे फिरौन ने कहा कि चलो ठीक है, जाओ तुम बनी इसराइल को ले जाओ। अल्लाह ताला ने जिस समंदर से उन्होंने गुजरना था, रेड सी, बहरे अहमर, उसमें अल्लाह ताला ने खुश्की का रास्ता बना दिया उनके लिए। और वो सारी अपनी कौम को लेकर समंदर को अबूर करने लगे। जब थोड़ी देर गुजरी थी कि फिरौन को उसके वजीरों ने फिर बहकाना शुरू कर दिया और कहा कि ए फिरौन, अगर तू मूसा को जाने देगा तो बता तेरी शिकस्त होगी और तेरे काम कौन करेगा। और बनी इसराइल जो है उनके अंदर बड़ा टैलेंट था। और वो, कभी आपको मिस्र जाना हो तो वहाँ की कदीम इमारतें देखें कि कितने माहिराना फन के साथ उन्होंने वो तामीर की थी। लिहाजा जब हजरत मूसा अभी रास्ते में ही थे तो फिरौन दोबारा अपने लश्कर के साथ चल पड़ा। और जब समंदर के बीच में पहुंचा खुश्की के रास्ते पर, तो अल्लाह ताला ने समंदर से कहा, यह समंदर तू फिर पानी बन जा। तो वो फिर ठाठे मारता हुआ समंदर बन गया और उसमें मूसा मूसा और उसकी कौम तो अबूर कर गई, लेकिन फिरौन और उसका सारा लश्कर डूब गया। जब वो डूबने लगा तो उसने कहा कि मैं मूसा के रब पर ईमान लाया। अल्लाह ने कहा नहीं भाई, अब वक्त गुजर चुका था। मैंने तुम्हें जितनी मोहलत देनी थी दे दी। मैं जितनी तुमको मोहलत देता था तुम उतना हद को क्रॉस करते थे। लिहाजा अल्लाह ताला ने कहा कि फिर दरिया सामने आए तो अपना आसा उससे उनके लिए एक सूखा रास्ता बना लो, तुम इत्मीनान से पार हो जाओगे, तुम्हें ना किसी के आप पकड़ने का खतरा होगा ना डूबने का अंदेशा। फिर जब वो निकले तो फिरौन ने अपनी फौजों के साथ उनका पीछा किया, फिर उसको और उसकी फौजों को दरिया से ढांप दिया। जिस चीज ने ढांप लिया, हकीकत यह है कि फिरौन ने अपनी कौम को गुमराही के रास्ते में डाला, उसको सही राह दिखाई नहीं दी।
اے بنی اسرائیل، کیا بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو اپنے احسانات جتا جتا کر بتاتے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہاری کتنی مدد کی، دیکھو میں نے تمہارا کتنا سہارا دیا۔ اب یہاں بھی ہے بنی اسرائیل، ہم نے اس طرح تمہارے دشمن سے تم کو نجات دی اور تم سے طور کے مقدس کنارے کا وعدہ کیا، تم پر منو سلوا اتارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے صحرائے سینا میں چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کچھ عرصہ یہاں رہو، پھر میں کسی شہر میں تمہیں اتارتا ہوں۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی بنی اسرائیل پر اس طرح کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تپتی دھوپ میں بادلوں کا سایہ کیا، منو سلوا اتارا، پانی کے 12 چشمے جاری کیے۔ جب ان کو وہاں پر آباد کر لیا، اللہ نے کہا آؤ موسیٰ، اب میں تمہیں بنی اسرائیل کے لیے شریعت دیتا ہوں، تو ہماری پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اس کے معاملے میں سرکشی نہ کرو، تم پر میرا غضب نازل ہو جائے گا۔ اور یاد رکھو جس پر میرا غضب نازل ہوا وہ پھر گر کے رہا، البتہ جو توبہ کریں گے، ایمان لائیں گے، اچھے عمل کریں گے، پھر ہدایت پر رہیں گے تو ان کے لیے بہت زیادہ بخشنے والا ہوں۔ پھر یہ ہوا کہ موسیٰ اس وعدے کے لیے وقت سے پہلے پہنچ گیا، فرمایا اپنی قوم کو چھوڑ کر تم جلدی میں کیوں آئے؟ اس کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ٹائم مقرر کیا تھا کہ موسیٰ اس ٹائم پہ میرے پاس آنا۔ اور میں ہمیشہ آپ لوگوں سے یہ بات کرتی ہوں کہ اللہ ہماری خطاؤں کو تو معاف کر دیتا ہے، لیکن پیغمبروں سے اگر کوئی خطا ہوتی ہے تو اللہ فوراً اس کا نوٹس لیتے ہیں اور فوراً اب متنبع کرتے ہیں کہ تم لوگوں کو ایک بالکل آئیڈیل اور صحیح جگہ پہ کھڑے ہونا ہے، اللہ کے حکم کے، نہ ادھر تم ایکسٹریم پہ جا سکتے ہو نہ ادھر جا سکتے ہو۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے محبت میں بیفور ٹائم چلے گئے کوہ طور پر۔ اللہ نے کہا موسیٰ کیا ہوا تجھے، تو کیوں پہلے چلا آیا؟ موسیٰ نے کہا وہ لوگ بھی یہ میرے پیچھے ہی فرمایا اور پروردگار میں تیری خوشنودی کے لیے تیرے حضور جلدی چلا آیا۔ فرمایا اچھا یہ بات ہے تو سن لے، ہم نے تمہاری قوم کو سخت فتنے میں ڈالا تو اس نے خود یعنی فتنے میں کہ انہوں نے سامری جادوگر جو ان کے اندر تھا اسے کہا کہ جب 30 دن پورے ہو گئے اور حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے 40 دنوں کے لیے روک لیا، تو انہوں نے کہا سامری جادوگر سے کہ ہمارے لیے ایک بچڑا بناؤ، جو سامنے والی بستی میں لوگ بچڑے کی عبادت کرتے ہیں، یہ سونا چاندی یہ ساری چیزیں لے لو اور ہمارے لیے ایک بچڑا بناؤ، ہم اس کی عبادت کریں۔ لہٰذا انہوں نے کہا موسیٰ تو اب آئے گا نہیں، اب ہماری مرضی جو کرے۔ لہٰذا تھوڑا ہی عرصہ ان کو ہوا تھا خدا کی نعمتوں سے استفادہ کرتے ہوئے کہ انہوں نے بچڑے کو بنایا، اس کی عبادت کی، زنا کیا، شرابیں پی اور بہت جلدی اللہ کے دین کو بھول گئے۔ اس پر موسیٰ سخت غصے کے عالم میں، تو انہیں کے زیورات سے سامری نے اچھا ٹھیک ہے، اور افسوس کی حالت میں اپنی قوم کی طرف پلٹا، اس نے جا کر ان سے کہا میری قوم کے لوگوں کیا تمہارے پروردگار نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ پھر کیا تم پر زیادہ وقت گزر گیا یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے پروردگار کا غضب نازل ہو اس لیے تم نے میرے عہد کی خلاف ورزی کی؟ انہوں نے جواب دیا ہم نے آپ کے ساتھ وعدے کی خلاف ورزی کچھ اپنے اختیار سے نہیں کی، بلکہ ہوا یہ کہ ہم سے لوگوں کے زیورات کا بوجھ اٹھایا نہ گیا، پھر ان کے مطالبے پر ہم نے اتار پھینکا اور اس طرح سامری نے یہ ہنر دکھایا۔ تو انہی کے زیورات سے سامری نے ان کے لیے بچڑا بنا کر نکال کھڑا کیا، ایک دھڑ جس سے بیل کسی آواز آتی تھی۔ اس پر وہ کہنے لگے یہی تمہارا معبود ہے، یہی موسیٰ کا معبود ہے، مگر وہ اسے بھول گیا ہے۔ اس پر افسوس، پھر وہ کیا نہیں دیکھتے کہ ان کی کسی بات کا نہ جواب دیتا ہے نہ ان کو کوئی نفع یا نقصان پہنچا، یعنی بچڑا نہ تو ان کی کسی بات کا جواب دیتا ہے اور نہ ہی کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ہارون اس سے پہلے ہی ان سے کہہ چکا تھا کہ میری قوم کے لوگوں تم اس بچڑے کے ذریعے فتنے میں ڈال دیے گئے ہو، تمہارا پروردگار تو حقیقت میں خدائے رحمان ہے، تم میری پیروی کرو، میری بات مانو۔ مگر انہوں نے کہہ دیا کہ ہم اسی بچڑے کی پرستش میں لگے رہیں گے یہاں تک کہ موسیٰ لوٹ کر ہمارے پاس نہ آئے۔ جسٹ امیجن بنی اسرائیل کی نافرمانی صرف 10 دن اوپر ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 30 دن کے لیے بلایا تھا اور بنی اسرائیل کو آزمانے کے لیے اللہ نے ان کو 10 دن اور روک لیا تھا۔ صرف 10 دن کے اندر اندر یہ گمراہی میں پڑ گئے۔ تو قوم کے سرداروں سے پوچھنے کے بعد موسیٰ ہارون کی طرف پلٹا اور بولا ہارون جب تم نے دیکھا کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں تو تمہارا ہاتھ کس چیز نے پکڑ لیا تھا کہ تم میری پیروی نہ؟
پھر کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ ہارون نے جواب دیا اے میری ماں جنے، یعنی انہوں نے ماں کے رحم کا حوالہ دے کر کہا کہ میں اگر کہوں گا کہ میں تیرا بھائی ہوں تو شاید اتنا امپیکٹ نہ ہو ان کے اوپر. انہوں نے کہا میری ماں کے جنے، یعنی ہم ایک ہی ماں کے پیٹ سے نکلے ہیں، نہ میری داڑھی پکڑو نہ میرا سر، مجھے اندیشہ ہے کہ تم آ کر کہو گے کہ تم نے بنی اسرائیل کے درمیان پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا لحاظ نہیں کیا. موسیٰ نے کہا ہے اور سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے جواب دیا میں نے وہ چیز دیکھی جو دوسروں نے نہیں دیکھی، یعنی میں نے دیکھا کہ کسی فرشتے کا گزر ہوا، میں نے اس کے پاؤں سے مٹی کو اٹھا کر اس بچڑے میں ڈالا، اسی کے مطابق میں نے فرشتادہ الہی کے نقش قدم سے ایک مٹھی خاک اٹھا لی، پھر اس کو بچڑے پہ ڈال دیا. میرے نفس نے مجھے کچھ ایسا ہی سجھایا تھا. موسیٰ نے کہا یہ بات ہے تو دفع ہو جا، اب زندگی بھر تجھے یہی کہنا ہے کہ مجھے کوئی نہ چھوئے. یعنی ان کو پاگل ہو گیا، سامری جو ہے نا وہ پاگل ہو گیا. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے پاگل پن میں وہ لوگوں سے یہ کہتا تھا لا مساس لا مساس، مجھے نہ چھونا، مجھے نہ چھونا، میں پاگل ہوں، مجھے نہ چھونا. یہ وہ ساری زندگی کرتا رہا، اس کو اللہ نے یہ سزا دی اور یہ کہا کہ مجھے کوئی نہ چھوئے، اور مرنے کے بعد تمہارے لیے وعدے کا ایک اور وقت بھی ہے جو تجھ سے کبھی ٹالے نہیں ٹلے گا. یہ ان کے اندر ایک بنی اسرائیل کے اندر ایک گمراہ انسان تھا اور اس نے بنی اسرائیل کو بھی گمراہ کیا. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دنیا میں تو پاگل بن جا اور آخرت میں ایسا عذاب دوں گا کہ کبھی بھی تم اس کو نہیں چلے گا. اپنے اس معبود کو دیکھ کر جس پر تو لگا بیٹھا تھا، ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم ابھی اس کو جلا دیں، پھر دریا میں بکھیر کر رکھ دیں. تمہارا معبود تو صرف اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا علم ہر چیز پر حاوی ہے. اس طرح پیغمبر ہم تمہیں ماضی کی سرگزشتیں سناتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے خاص اپنے پاس سے تم کو ایک یاد دہانی عطا فرمائی. جو اس سے منہ موڑیں گے وہ قیامت کے دن ایک بھاری بوجھ اٹھائیں گے اور ہمیشہ اسی میں وبال میں رہیں گے، اور قیامت کے دن وہ ان کے لیے بہت برا بوجھ ہے. اور اس دن سور پھونکا جائے گا، مجرموں کو ہم اس دن اس حال میں اکٹھا کریں گے کہ خوف کے مارے ان کی آنکھیں نیلی پڑی ہوں گی اور چپکے چپکے آپس میں کہتے ہوں گے تم دنیا میں مشکل سے 10 دن رہے ہوگے اور میں ہمیں خوب معلوم ہے جو کچھ ہوتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تم قبروں سے نکالے جاؤ گے اور تم اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے تم کو زندہ کیا جائے گا تو تم سے سوال کیا جائے گا کہ دنیا میں تم کتنے دن رہے. تو جیسے گہری نیند میں تم کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا وقت ہے کیا دن ہے. اور ابھی آپ نے سابق کہف کا بھی واقعہ پڑھا. تو جب انسان کو موت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سلا دیتے ہیں، میٹھی نیند سلا دیتے ہیں. اور نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ اچھے اچھے خواب دکھاتے ہیں، اور پھر جب موت کا وقت آتا ہے تو وہ ہڑبڑا کے اٹھ کے کہیں گے اچھا ہم تو سوئے تھے، ابھی ہم سوئے تھے، ہمیں کس نے جگا دیا. یعنی یہ جو قرآن مجید کا کہنا ہے کہ گویا جس طرح ہم روز سوتے ہیں تو ایسا ہی ہوتا ہے، گویا ہم پر ایک موت آ جاتی ہے، پھر صبح کو ہم اٹھ کے آنکھیں کھولتے ہیں تو زندگی دوبارہ آ جاتی ہے. اسی طرح جب انسان مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سلا دیتے ہیں اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائیں گے تو وہ ہڑبڑا کے کہیں گے ہمیں کس نے اٹھا دیا، ہم تو بڑی گہری نیند سو رہے تھے، ہم تو دنیا میں ایک لمحہ یا ایک پہر رہے اور اس کے بعد ہمیں اللہ نے اپنی طرف بلا لیا. تو یہ کیفیت جو ہے نا یہ مرنے کے بعد ہوتی ہے. وہ جو کچھ کہیں جب کہ ان کے پاس ان کے خیال میں بہتر اندازہ لگانے والے ہوگا وہ کہے گا کہ تم ایک دن سے زیادہ نہیں رہے. وہ تم سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس دن ان کا کیا بنے گا، قیامت کے دن پہاڑوں کا کیا بنے گا، کیونکہ پہاڑ تو کبھی برباد ہونے والے نہیں ہیں. اتنا مضبوط اس کا بوجھ ہوتا ہے زمین کے اوپر، یہ پہاڑ تو اپنی جگہ سے نہیں چلنے والے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا میرا رب ان کو دھول بنا کے اڑا دے گا، پھر زمین کو چٹیل میدان بنا کر چھوڑ دے گا کہ تم اس میں کوئی موڑ اور کوئی ٹیلا نہ دیکھو. اس دن سب پکارنے والے کے پیچھے چل پکاریں گے، اس سے ذرا ادھر ادھر نہ ہو سکیں گے اور تمہاری آوازیں خدائے رحمان کے آگے پست ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، پست ہو جائیں گی، نیچی ہو جائیں گی. تو تم دبی دبی سرگوشی کے سوا نہ کچھ سنو گے، نہ اس دن شفاعت نفع دے گی الا یہ رحمان کسی کو اجازت دے اور اس کے لیے کوئی بات کہنا پسند ہے. خدا کے دربار میں کوئی نہیں بول سکے. تمام لوگ ادب احترام سے ہاتھ باندھے نظریں جھکائے اس عظیم الشان ہستی کے سامنے کھڑے ہوئے، اس لیے کہ وہ ان کے آگے اور پیچھے جو کچھ ہے اس کو جانتا ہے.
उनका इल्म इसका इहाता नहीं कर सकता, सबके चेहरे उस दिन हय्यो कय्यूम के सामने झुके होंगे। उस दिन नामुरादी है उनके लिए जो जुर्म का बोझ उठाए हुए होंगे। इसके बरखिलाफ जो नेक अमल करेगा और उसके साथ ईमान भी रखता होगा, उसको अलबत्ता उस दिन किसी ज्यादती और किसी हक तलफी का अंदेशा नहीं होता। हमने ए मोहम्मद इस तरह की याद दहानी अरबी कुरान की सूरत में उतारी है, इसमें अपनी वही तरह तरह से बयान कर दी है ताकि ये लोग खुदा के गजब से बचे या इनके अंदर वो सोच पैदा कर दे। तो बड़ा ही बड़ा है, बरतर है अल्लाह, बादशाही हकीकी, और अपनी हिकमत के मुताबिक उसको इस तदरीज से उतारेगा जो उसने मुकर्रर कर रखी है। और देखो तुम अपनी तरफ इस वही के पूरा हो जाने से पहले इस कुरान को पाने की जल्दी ना करो, दुआ करते रहो, परवरदिगार मेरा इल्म ज्यादा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत एक्साइटमेंट होती थी कि मेरे पास अल्लाह की वही आए और इन मुशरिकों के सवालों के जवाब और हिदायत अल्लाह मुझे दिखाए। तो लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी जल्दी जल्दी कुरान को पढ़ के याद करना चाहते थे। तो अल्लाह ताला ने कहा है मोहम्मद कुरान पढ़ने में जल्दी जल्दी ना करो, मैं तुम्हारी तरफ अपना जिम्मेदारी डाली है और हमेशा अल्लाह से ये दुआ करते रहो, कुल रब जिदनी इल्मा। जब हम छोटे थे ना तो हमारी माएँ और हमारे खानदान की खवातीन सब ये कहती थी कि पेपर देने जा रहे हो, इम्तिहान देने जा रहे हो तो पढ़ना कुल रब जिदनी इल्मा। ठीक है, तो लिहाजा ये इस दुआ का मतलब है ए परवरदिगार मेरे इल्म में इजाफा कर। ठीक है, इसलिए कि तुम जिस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए भेजे गए हो ए मोहम्मद एक भारी जिम्मेदारी है। हमने इससे पहले आदम पर एक अहद की जिम्मेदारी डाली थी तो वो भूल गया और हमने उसमें इरादे की पुख्तगी नहीं पाई थी। ये उसकी तरफ रेफरेंस है हजरत आदम के उस वाक्य की तरफ कि हजरत आदम को जब अल्लाह ने बनाया और अम्मा हव्वा को बनाया तो अल्लाह ने कहा ला तकरबा हाज़िही शजरा, इस दरख्त के पास ना जाना। ठीक है, और उनके पास शैतान आया और उनको बरगलाने लगा कि देखो इस दरख्त का खाने से तुम हमेशा की जिंदगी जियोगे, तुम्हें कभी मौत नहीं आएगी, तुम्हें जमीन की बादशाहत मिलेगी। अल्लाह नहीं चाहता कि तुम्हें बादशाहत जमीन की मिले और तुम जियो। ठीक है, और अल्लाह ने कहा कि मैंने आदम से वादा किया था लेकिन आदम ने इस वाक्य को इस वादे को याद नहीं रखा था। और वो इशारा उसी की तरफ है। वो दरख्त वो दरख्त क्या था, वो एक लंबी बात है, वो अभी इंशाल्लाह इस मेरे आर्टिकल में छप जाएगी और मेरी पुरानी स्टूडेंट्स को पता है कि इसके बारे में हमारी क्या राय है। याद करो जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, वो सारे के सारे सजदा रेज हो गए, मगर इब्लीस नहीं माना, उसने इनकार कर दिया। इस पर हमने कहा ए आदम ये तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का खुला दुश्मन है, तो ऐसा ना हो कि तुम दोनों को वो इस बाग से निकलवा दे फिर तुम महरूम होकर रह जाओ। यहाँ तो तुम्हें ये आसाइश है कि ना इसमें भूखे रहते हो, ना लिबास की जरूरत होती है, ना तुमको इसमें प्यास सताती है, न धूप लगती है। लेकिन शैतान ने उसको बरगलाया, उसने कहा आदम मैं तुमको वो दरख्त बताऊं जिसमें हमेशा की जिंदगी है और बादशाहत का पता बताऊं जिस पर कभी जवाल नहीं आएगा। यानी शैतान ने ये कहा कि ये फल खाने के बाद तू जमीन का बादशाह बनेगा, तो जमीन में रहेगा हमेशा। तो उसकी तरगीब से आदम और हव्वा दोनों ने उस दरख्त का फल खा लिया तो उनके पर्दे की चीजें उन पर जाहिर हो गई। मेरा ख्याल है कि जिन लोगों को मैंने बताया है उनके अलावा लोगों का जहन इस तरफ जा ही नहीं सकता कि पर्दे की चीजें उन पर जाहिर हो गई, अल्लाह ने क्या मुराद ले। तो मतलब कि उसमें अल्लाह ताला ने जो उन्होंने गुनाह किया वो नाकाबिले माफी था शैतान के कहने पे। और उसमें यही था कि शैतान ये चाहता था कि आदम और हव्वा को ये कहे कि मैं तुम्हें हमेशा की जिंदगी दिलाने लगा हूँ, अल्लाह नहीं चाहता कि वो तुम लोग हमेशा की जिंदगी दो। तो उसको छुपाने के लिए दोनों ने अपने ऊपर इस बाग के पत्ते गांठने लगे, यानी अपने जिस्म को छुपाने के लिए वो पत्तों को अपने जिस्म से चिपकाने लगे। इस तरह आदम ने अपने परवरदिगार की नाफरमानी की, वो राह रात से भटक गया था। फिर उसके परवरदिगार ने उसकी तौबा को कबूल किया। उसने कहा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। इतने बड़े गुनाह के बाद जब उन्होंने ये दुआ मांगी तो अल्लाह ने उनको माफ कर दिया। ये वाकया अल्लाह इसलिए हमें बताता है कि अगर हमसे भी गलती हो जाए तो हम अपने रब की तरफ रुजू करें। तो अपनी अनायत से उसकी तौबा कबूल फरमाई और उसे रास्ता दिखाया, फरमाया तुम दोनों फरीक यहाँ से उतर जाओ।
دونوں کون؟ شیطان بھی اور آدم و حوا۔ یہ یہاں سے اتر جائے، اب زمین میں ان کا ٹاکرا ہوگا۔ میں نے یہ زندگی آزمائش کے لیے بنائی ہے، اب شیطان اپنی دشمنی لینے کے لیے انسانوں کو گمراہ کرے گا، سیکس کے حوالے سے، تکبر کے حوالے سے، برائیوں کے حوالے سے شیطان انسان کو گمراہ کرے گا، اور انسان کا کام ہے کہ وہ اس سے بچے، انسان کا کام ہے کہ اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ لہذا تم دونوں فریق یہاں سے اتر جاؤ اکٹھے، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، پھر میری طرف سے اگر کوئی ہدایت تمہارے پاس آئے گی تو اس کی پیروی کرو۔ اللہ نے آدم سے کہا کہ تیری اولاد کے پاس میرے نبی اور رسول آئیں گے، اور جب وہ تمہیں ہدایت کی راہ بتائیں گے ان کی پیروی کرنا، اس لیے کہ جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا نہ محروم ہوگا، اور جو میری یاد دہانی سے منہ موڑے گا اس کے لیے تنگی کی زندگی ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا اے پروردگار، میں تو دنیا میں بالکل بھلا چنگا تھا، کیا ہوا؟ میرے تو آنکھوں والا تھا، ارشاد ہوگا ہماری آیتیں تمہارے پاس آئی تھی، تم نے ان کو نظر انداز کیا، تو آج تمہیں بھی اسی طرح نظر انداز کیا جائے گا۔ ہم ان کو جو حد سے گزر گئے، اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان نہیں لائے، اسی طرح بدلہ دیں گے، اور آخرت کا عذاب تو زیادہ سخت و دیر پائے۔ پھر کیا ان لوگوں کو اس سے ہدایت نہیں ہوئی کہ ان سے پہلے ہم کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جس کی بستیوں میں یہ چلتے پھرتے ہیں؟ یہ کون؟ قریش۔ یہ قریش محمد تمہاری قوم کے لوگ ان بستیوں میں چلتے پھرتے ہیں، ان بستیوں سے گزر کر اپنا سامان تجارت شام، عراق، فلسطین کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور اس میں عذاب شدہ لوگوں کو دیکھتے ہیں اور ان کے گھر بار کو دیکھتے ہیں۔ یہ عاد اور سمود اور قوم لوط کی بستیاں ہیں، اس پر عقل کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں تمہارے پروردگار کی طرف سے۔ یا محمد اگر کوئی بات پہلے طے نہ کی ہوتی اور مہلت کی ایک مقررہ مدت نہ ہوتی تو تمہاری قوم کے لوگ جو رویہ اختیار کرتے ہیں اس کی پاداش میں ان پر لازماً عذاب آ جاتا۔ تو جو کچھ یہ کہتے ہیں محمد اس پہ صبر کرو، اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو۔ حمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنا، تسبیح کا مطلب ہوتا ہے اللہ کو ہر عیب سے پاک قرار دینا۔ اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو، سورج کے نکلنے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو، اور ان کے کناروں پر بھی، اس لیے کہ اس کے سرے میں خدا کی عنایتوں سے نہال ہو جاؤ، اور ان کے بعد گروہوں کو دنیاوی زندگی کی رونق کا جو سازہ سامان ہم نے اس میں ان کو آزمائش کے لیے دیا ہے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ، یعنی تمہارے مخالفین بڑے امیر، بڑے جانور ہیں ان کے پاس، بڑا پیسہ ہے ان کے پاس، بڑی دولت ہے ان کے پاس، لیکن یہ اے محمد کے پیروکاروں یہ ایک دھوکہ اور فریب ہے، چند لمحوں کا دھوکہ اور فریب ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اپنے اللہ کے لیے آخرت کی زندگی کو بہتر بناؤ، اصل ٹارگٹ تمہارا آخرت کی کامیابی ہے، جس سے بڑی کامیابی کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور یاد رکھو کہ تمہارے پروردگار کا رزق ہی بہتر ہے، وہی باقی رہنے والا ہے۔ تم اپنے لوگوں کو نماز کی تلقین کرو، خود بھی اس کے پابند رہو۔ ہم ان کے لیے تم سے کوئی رزق نہیں مانگتے کہ تمہیں کسی کے ساز و سامان کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہو، رزق تو ہم تمہیں دیتے ہیں۔ ہم تم سے تقویٰ کا تقاضا کرتے ہیں، انجام کی فروز مندی تقویٰ ہی کے لیے ہے۔ انہیں اصرار ہے کہ اپنے پروردگار کے پاس یہ جو ہمارے لیے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے؟ کیا ان کے پاس اگلوں کے صحیفے میں جو کچھ ہے اس کی گواہی نہیں پہنچی کہ اگر ہم ان کو اس سے پہلے ہی کسی عذاب میں ہلاک کر دیتے تو یہ کہتے اے پروردگار تو نے ہمیں کوئی رسول تو نہ بھیجا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کو بنی اسماعیل کی طرف اس لیے بھیجا کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی شراب نوشی اور حرام خوری کی وجہ سے اگر ہم کسی رسول کے بغیر اس کو عذاب دیتے تو وہ اللہ سے گلا کرتے کہ یا اللہ جیسے تو نے بنی اسرائیل کے پاس رسول بھیجے تو ہمیں بھی کوئی رسول دیتا تو ہم ذلیل و خوار نہ ہوتے، ہم تیرے حکم کی پیروی کرتے، اس لیے ہم نے محمد کو بھیجا تمہارا نجات بنا کر۔ ان سے کہو کہ ہر ایک منتظر ہے قیامت کے وقت کا، تم بھی منتظر رہو، پھر انقریب جان لو گے کہ کون سی راہ پر چلنے والا ہے اور کون سراسر غلط ہے، اور کون منزل تک پہنچا اور کون بھٹک گیا راہ سے۔ یعنی اس دنیا کے اندر تمہارا فوکس وہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے جو تمہارے سامنے پڑی ہیں، گاڑیاں، بنگلے، زیورات، ہیرے جواہرات، کیونکہ ایک ہی سانس میں یہ سب کچھ تم سے چھن سکتا، تم دنیا سے کوچ کر سکتے ہو، اصل نظر تمہیں اپنی منزل پر رکھنی۔
قرآن مجید اس چیز کو ہمارے لیے بناتا ہے کہ ہماری اصل منزل آخرت ہونی چاہیے. ایک مسافر کی طرح ہم اپنے سفر میں کھانا بھی رکھیں, کپڑے بھی رکھیں, پیسے بھی رکھیں ضرورت کے مطابق, لیکن ہماری نظر آخرت پہ ہونی چاہیے کہ میں نے وہاں پہ کامیاب ہونا ہے. وہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرے, اللہ کے بندوں کی خوشنودی حاصل کرے, اور شیطان سے بچنے کی کوشش کرے جو ان کو گمراہ کرتا ہے. ٹھیک ہے, اب ہے جی سورۃ الانبیاء. انبیاء جو ہے نا وہ نبی کی جمع ہے, نبی کی جمع ہے. اور اس مضمون میں آپ نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالی ہمیں قیامت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اگر نہیں چاہتے کہ قیامت میں تمہیں کچھ نقصان ہو, تمہارا مقام تم سے چھن جائے, تو پھر آخرت کو ٹارگٹ بناؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ لگا ہے اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے اعراض کیے جا رہے ہیں. ان کے پروردگار کی طرف سے جو بھی یاد دہانی ان کی طرف آتی ہے وہ اس کو سنتے ہیں تو کھیل میں لگے ہوتے ہیں. ان کے دل غافل ہیں اور وہ ظالم چپکے چپکے آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ شخص ہی ہے کیا, یہ تمہارے جیسا ہی آدمی ہے, پھر کیا آنکھیں دیکھتے اس کے جادو میں پڑتے جاؤ گے. اس پر رسول نے کہا یہ کیا سرگوشیاں کرتے ہیں, میرا پروردگار ہر اس بات کو جانتا ہے جو زمین و آسمان میں کی جائے, وہ سمیع و علیم ہے. یہی نہیں صرف جادو کہتے ہیں, انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ پراگندہ خواب ہے, بلکہ یہ بھی کہ اپنی طرف سے محمد نے قرآن کو گھڑ لیا ہے, بلکہ یہ تو محض ایک شاعر ہے. اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے وہ جو کچھ بھی ہوتا وہ لوگوں کو بدگمانی میں ڈالنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کچھ کہتے کہ یہ شاعر ہے, یہ جادوگر ہے, اس نے اپنی طرف سے یہ بنا لیا ہے, اس طرح کی بات. تو اگر یہ واقعی پیغمبر ہے تو ہمارے پاس اس طرح کی کوئی نشانی لائے جس طرح اگلے پیغمبر نشانیاں دے کر بھیجے گئے. ہم نے جس بستی کو بھی ہلاک کیا ان میں کوئی بھی اس سے پہلے اس طرح کی نشانی دیکھ کر ایمان نہیں لائی, تو کیا اے محمد تیری قوم جلدی ایمان لے آئے گی. کہتے ہیں ہمارے جیسا آدمی ہے تم پہلے بھی, ہم نے جس کو رسول بنا کر بھیجا وہ آدمیوں میں سے ہی تھا جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ محمد تو ایک انسان ہے, وہ ہماری طرف نبی کیسے بنا کے بھیجا گیا. تو اے محمد اپنی قوم کے لوگوں کو کہو کہ جس قوم کی طرف بھی کوئی رسول بھیجا گیا وہ اسی قوم کی طرح ایک آدمی تھا, ان کی قوم کا آدمی تھا, ان کی طرح کھاتا پیتا تھا, اور وہ انسانوں کو راہ راست پہ لاتا تھا. تو یاد دہانی حاصل کرنے والوں سے پوچھو, اگر تم لوگ نہیں جانتے ہم نے ان رسولوں کے لیے ایسے جسم نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھاتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لوگوں نے تو یہی کہا تھا نا کہ یہ ماں بیٹا جو ہے یہ خدا کے پیغمبر کیسے ہو سکتے ہیں, یہ نہ تو کھانا کھاتے ہیں نہ پانی پیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمارے تمام پیغمبر اور رسول کھانا بھی کھاتے تھے, دنیا میں ہمیشہ رہنے والے بھی نہیں تھے. پھر دیکھ لو ان سے اپنا وعدہ ہم نے پورا کر دیا, اور ان کو اور ان کے ساتھ جن کو ہم چاہتے تھے بچا لیا, اور حد سے گزرنے والوں کو ہم نے ہلا کر چھوڑ. لوگوں ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارے حصے کی یاد دہانی ہے, تو پھر کیا تم سمجھتے نہیں. کتنی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے توڑ پھوڑ کر برابر کر دیا, اور وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے تھے, اور ان کے بعد دوسرے لوگوں کو اٹھا کھڑا کیا. جب انہوں نے ہمارے عذاب کی آہٹ پائی تو اسی وقت وہاں سے بھاگنے لگے. ہم نے کہا اب کہاں بھاگتے ہو, اپنے اسی ساز و سامان کی طرف جس میں تم مزے کر رہے تھے, اپنے انہی گھروں کی طرف لوٹ جاؤ جو تمہاری عزت گداہیں تھی, تاکہ تم سے پوچھا جائے. انہوں نے واویلا کیا ہے ہماری بدبختی, بے شک ہم ظالم تھے تو یہی واویلا کرتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ان کو کاٹ کر ڈھیر کر دیا, گویا بجھے ہوئے پڑے ہیں. ہم نے آسمان اور زمین کو اور اس کو جو ان کے درمیان ہے کچھ کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا. ٹھیک ہے, یہ ہے آپ کی زندگی کا مقصد. ابھی ایک اسٹوڈنٹ ہے, ایک خاتون ہے, وہ کہتی ہے کہ ہمارے دبئی کی رہنے والی ہے, ہمارے جو دوست احباب ہیں مسلمان ہیں لیکن آخرت کو نہیں مانتے, آخرت کو نہیں مانتے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ جو موت آئے گی بس ہم ختم ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے زمین و آسمان کو اور اس کو جو ان کے درمیان ہے کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا, میں نے آزمائش کے لیے بنایا. اگر ہم کوئی کھیل بنانا چاہتے تو اس کا اہتمام اپنے پاس ہی کر لیتے, پھر ہمیں دنیا بنانے کی کیا ضرورت تھی. ہم تو کھیل تماشا اپنے پاس ہی کر لیتے.
اگر ہم کو یہی کرنا ہوتا. ہرگز نہیں، ایک دن آنے والا ہے کہ ہم حق کو باطل پر ماریں گے اور اس کا سر توڑ دے گا. پھر اس وقت تم دیکھو گے کہ باطل نابود ہو جائے گا. حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے بڑی خرابی ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بیان کرتے ہو. اسی کے ہے جو زمین و آسمان میں ہے، اس کی بارگاہ میں ہے، جنہیں اس کی اولاد کا درجہ دے کر تم پوچھتے ہو. یعنی فرشتے اللہ کے حضور میں اللہ کی حمد و تسبیح کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اور اس کی بندگی سے سرتابی نہیں کرتے، نہ تھکتے ہیں، رات دن اللہ کی تسبیح کرتے ہاں رہتے جی ہیں، ہو جائے گا 2-3 مہینے نام نہیں لیتے. جی اپنی آواز پلیز بند کر دیجیے. کیا انہوں نے زمین کے علیحدہ معبود ٹھہرا لیے ہیں جو اس کو چلا اٹھے ہیں؟ ہم زمین و آسمان میں اللہ کے سوا دوسرے بھی معبود ہوتے تو ہم درہم برہم ہو جاتے. سو اللہ عرش کا مالک ان سب چیزوں کا پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں. جو کچھ کرتا ہے اس کے لیے کسی کے آگے جواب دہ نہیں، وہ سب جواب دہ ہیں. کیا انہوں نے خدا کے سوا دوسرے معبود ٹھہرا لیے؟ ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو کہ خدا کے ساتھ اور بھی اس کے شریک ہیں. یہ ان کی یاد دہانی موجود ہے جو میرے ساتھ ہے، ان کی یاد دہانی بھی جو مجھ سے پہلے ہیں. نہیں کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں، بلکہ اس میں زیادہ حق کو نہیں جانتے، اس لیے منہ موڑے ہوئے ہیں. تم سے پہلے جو رسول بھی ہم نے بھیجے ان کی طرف ہم یہی وہی کرتے تھے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو میری بندگی کرو. وہ کہتے ہیں خدائے رحمان کی اولاد ہے، وہ اس تہمت سے پاک ہے. فرشتے جن کو یہ خدا کی بیٹیاں سمجھتے ہیں وہ اس کی اولاد نہیں ہیں، بلکہ خدا کے مقرب عبادت کرنے والے بندے ہیں. وہ اس کے حضور کبھی بڑھ کر بات نہیں کرتے اور اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اور ان کے آگے اور پیچھے جو کچھ ہے سب کو معلوم ہے. کسی کی سفارش نہیں کرتے اس کے سوا جس کے لیے اللہ پسند کرے، اور اس کی ہیبت سے لرزتے رہتے ہیں. تم انہیں خدا کی بیٹیاں کہتے ہو. وہ خدا کی اطاعت و سر جھکانے میں ہمیشہ آگے رہتے ہیں اور لرزتے رہتے ہیں. ان میں سے جو یہ کہنے کی جسارت کرے کہ اللہ کے سوا میں الہ ہوں تو ہم اس کو جہنم کی سزا دیں گے. ہم ظالموں کو اسی طرح کی سزا دیتے ہیں. یہ نشانیاں مانگتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے معجزات مانگتے ہیں. کیا ان منکروں نے بارہا نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں بند ہیں؟ بند ہیں کا مطلب ہے بارش نہیں ہو رہی، آسمان سے بارش نہیں ہو رہی، زمین کے اوپر اس کے مساموں کو کھولنے کے لیے پانی نہیں آ رہا، ان کی کھیتیاں نہیں چل رہی. تو پھر اللہ تعالیٰ یکا یک آسمان سے بارش نازل کرتا ہے. ہم نے ان کو کھول دیا اور ہم نے ہر زندہ چیز کو آسمانوں کے پانی سے پیدا کیا. کیا وہ بھی ایمان نہیں لائیں گے؟ ہم نے زمین میں پہاڑ جما دیے کہ وہ ان کو لے کر لڑک نہ جائیں، اور ان پہاڑوں کے اندر ہم نے راستے کے لیے درے بنائے تاکہ لوگ اپنی راہ پائیں. اور آسمان کو ہم نے ایک محفوظ چھت بنایا. یہ لوگ ہیں کہ اس نشانی سے منہ پھیرے ہوئے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن کو بنایا، سورج اور چاند کو پیدا کیا. ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے. لاکھوں کروڑوں اربوں سال سے ہر سیارہ ستارہ گردش کر رہا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان کی گردش کے باوجود کوئی ایک دوسرے سے نہیں ٹکراتا. دنیا میں آپ کے کتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، کتنے واقعات ہوتے ہیں، لیکن خدا کی کائنات کے اندر کبھی آپ کو لگا آسمان گرنے والا ہے کیا کریں گے، فلاں سیارہ ٹکرانے والا ہے، آفت مصیبت آ جائے گی؟ تو بتاؤ کیا چیز ہے اس پروردگار کی کہ جس سے تم بھاگے چلے جاتے ہو؟ یہ نہیں مانتے اس لیے کہ تمہیں بھی ایک دن مر جانا ہے. تم سے پہلے پیغمبر ہم نے کسی انسان کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی کہ اگر تم مر گئے تو یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور یہ اپنی حیثیت پر اترائیں نہیں. ہم اچھے اور برے حالات سے تم لوگوں کو آزما رہے ہیں پرکھنے کے لیے، اور ایک دن ہم تم سب کو اکٹھا کر کے لے جائیں گے. یہ منکرین جب تم کو دیکھتے ہیں تو اس کے سوا کچھ نہیں کہتے کہ یہ محمد تمہارا مذاق اڑاتے ہیں. کہتے ہیں اچھا یہی ہے جو تمہارے معبودوں کی برائی کرتا ہے، اور اپنا حال یہ ہے کہ خود خدائے رحمان کے ذکر ہی کے منکر ہے اور یہ عذاب کے لیے جلدی مچاتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ انسان جلد بازی کے خمیر سے پیدا ہوا. انسان بہت جلد رزلٹ چاہتا ہے. وہ کہتا ہے ادھر سے میں کوشش کروں ادھر سے رزلٹ ملے. لیکن خدا کا اپنا ایک طریقہ ہے، خدا کی اپنی ایک مقرر کردہ ٹیم ہے جس کے مطابق وہ معاملات کرتا ہے. میں انقریب اپنی نشانیاں تمہیں دکھاؤں گا، اس لیے مجھ سے جلدی نہ مچاؤ. اور کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ اے کاش ان منکروں کو اس وقت کی خبر ہوتی جب یہ دوزخ کی آگ کو اپنے چہروں سے ہٹا سکیں. یہ نہ اپنی پیٹھوں سے نہ ان کو کہیں سے مدد ملے گی. یہ مصیبت بتا کر نہیں آئے گی بلکہ ان پر اچانک موجود ہوگی اور انہیں حیران کر دے. اپنے عشق داؤں میں
अपने बड़े बड़े महलों के अंदर ये बड़ी ऐशो इशरत की जिंदगी बसर कर रहे होंगे कि एकदम खुदा का अजाब इन पर आएगा और ये हैरान हो जाएंगे कि ये कहाँ से आया। फिर ना वो इसको दफा कर सकेंगे, ना इनको मोहलत दी जाएगी। तुमसे पहले भी ये मोहम्मद रसूलों का मजाक उड़ाया जा चुका है। जिन्होंने इसका मजाक उड़ाया उनको उस चीज ने घेर लिया जिसका वो मजाक उड़ा रहे थे। इनसे पूछो, अगर वही चीज तुम यहाँ घेरे रात और दिन में, तो खुदाए रहमान से तुम्हारी हिफाजत कौन करेगा? कोई नहीं, बल्कि ये लोग अपने परवरदिगार की याद दहानी से मुंह मोड़े हुए हैं। क्या इनके लिए हमारे सिवा कुछ और माबूद हैं जो इनको बचा लेंगे? हरगिज नहीं। वो ना खुद अपनी मदद कर सकेंगे, ना अपने मुकाबले में कोई इनकी मदद कर सकेगा। बल्कि असल बात यह है कि हमने इनको और इनके बाप दादा को दुनिया से बहरामंद किया, यहाँ तक कि इन पर लंबी मुद्दत इसी हाल में गुजर गई। तहम क्या ये देख नहीं रहे कि इस सरजमीन को हम इसके किनारों से कम करते हुए इसकी तरफ बढ़ रहे हैं? फिर क्या यही गालिब रहने वाले बनेंगे? यानी अल्लाह ताला ने कहा कि आहिस्ता आहिस्ता हम दुनिया को खात्मे की तरफ ला रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ताला ने कहा कि हरम और मक्का की जो सरजमीन है उसकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम और मुसलमान बढ़ रहे हैं, और मक्का के अतराफ से मुसलमानों को बड़ी कामयाबी हो रही है। अनकरीब अल्लाह यही करेगा कि आसपास के सारे कबीले ईमान ले आएंगे और मक्का फतह होकर अल्लाह ताला मुसलमानों के हवाले कर देगा। तो ये इस आयत का मतलब है कि जमीन को उसके अतराफ से घेरते हुए हम कर रहे हैं। इनसे कहो, मैं बस वही के जरिए तुमको मतनब्बे कर रहा हूँ, मगर ये बह रहे हैं, बहरे पुकार को नहीं सुनते। ए मोहम्मद, जब तुम इन्हें खबरदार किया जाए तो उस वक्त ये मुतालबा कर रहे हैं, और उधर वाकया ये है कि तुम्हारे परवरदिगार के अजाब का कोई झोंका भी इन्हें छू जाए तो पुकार उठेंगे, हाय हमारी बदबख्ती, हम अपनी जानों पर जुल्म करने वाले। ये बताओ है मोहम्मद, रोजे क्यामत के लिए हम इंसाफ की तराजू रखेंगे, फिर किसी जान पर भी जुल्म नहीं होगा, किसी पर जुल्म नहीं होगा। इसलिए डोंट वरी के अगर फला कुफ्र कर रहा है तो उस वजह से कि उसको इल्म नहीं हुआ, फला शिरक कर रहा है। जितना जितना किसी के पास इल्म होगा उतना उतना अल्लाह ताला हिसाब लेगा। और अगर राई के दाने के बराबर भी किसी का अमल होगा तो हम उसको ला मौजूद करेंगे, और हम लोगों का हिसाब लेने के लिए काफी हैं। हमने मूसा और हारून का फुरकान फुरकान यानी तौरात और खुदा तरसों के लिए एक रोशनी और याद दहानी अता फरमाई, जो बिन देखे अपने परवरदिगार से डरते हैं, क्यामत का खतरा रखने वाले हैं। उस तरह ये कुरान भी एक बाबरकत याद दहानी है जो हमने ए मोहम्मद तुम पर नाजिल की। फिर क्या तुम लोग इस पे मुनकर बने रहोगे? इससे पहले इब्राहिम को भी हमने उसके शान शान उसके हिस्से की हिदायत अता की थी। हम उसको खूब जानते थे। जब उसने अपने बाप और अपनी कौम के लोगों से कहा, ये बुत और मूर्तियां हैं जिन पर तुम दिल लगाए बैठे हो, उन्होंने जवाब दिया, हमने अपने बाप दादा को इन्हीं की इबादत करते पाया है। उसने कहा, हकीकत यह है कि तुम और तुम्हारे बाप दादा भी एक खुली गुमराही में पड़े रहे। उन्होंने पूछा, क्या हमारे पास सोची समझी बात लेकर आए हो या हंसी मस्करी? उसने कहा, नहीं, बल्कि तुम्हारा परवरदिगार वही है जो जमीन और आसमान का परवरदिगार है, जिसने इनको पैदा किया, और मैं तुम्हारे सामने इस पर गवाही दे रहा हूँ। फिर अपने दिल में कहा, खुदा की कसम, जब तुम पीठ फेर कर जा चुकोगे तो मैं तुम्हारे बुतों के साथ एक चाल चलूंगी। हजरत इब्राहिम ने कहा उनसे, अपने दिल में कहा कि तुम आज अपनी कौम के लोगों से कहा कि तुम आज मेले पे जा रहे हो, आज कोई मेला है किसी जगह पर, तुम सब जा रहे हो, तो देखो आज फिर मैं तुम्हारे साथ क्या तदबीर करता हूँ कि तुम्हारे ज़हन के अंदर में एक सवाल खड़ा कर दूंगा कि तुम्हारे ये बुत जो है ये नफा नुकसान तुमको नहीं पहुंचा सकते, और वो एक हाथ भी नहीं उठा सकते कि मक्खी उनके खाने पर बैठ गई और तुम उसको सजदे कर दी। चुनाचे वो चले गए तो इब्राहिम ने सारे बुतों को टुकड़े टुकड़े कर डाला और उनके एक बड़े के सिवा, ताकि वो उसकी तरफ। आप लोगों को बचपन में आपकी अम्मी अबू सिखाते होंगे ना कि वो बुत बुत कदा जो था जिसके अंदर कई तरह के बुत रखे हुए थे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन सारे बुतों को तोड़ दिया, और जो एक सबसे बड़ा बुत था उसको सही रखा और उसके कंधे पे कुल्हाड़ा रख दिया। लॉजिकल अप्रोच। इससे पहले भी हजरत इब्राहिम ने लॉजिकल अप्रोच की थी। उन्होंने ये कहा कि अच्छा ये सितारा है, मैं इसको खुदा मानता हूँ। फिर जब सितारा गुरूब हो गया तो कहा कि गुरूब होने वालों से मैं मुतासिर नहीं होता। फिर चांद के बारे में कहा, फिर सूरज के बारे में कहा, और अपनी कौम के जहन में ये बात डाली कि ये सब खुदा की मखलूकात हैं, खुदा नहीं है, एक अल्लाह की तरफ रजू। फिर उसके बाद हाँ जी, तो वो ताकि वो उस बड़े के सिवा
اسی کی طرف رجوع کرے. انہوں نے آ کر بتوں کی حالت دیکھی تو کہنے لگے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے؟ یقیناً وہ بڑا ہی ظالم ہے. لوگوں نے بتایا کہ ہم نے ایک نوجوان کو انہیں کچھ برا کہتے سنا تھا جس کو ابراہیم کہتے ہیں. انہوں نے کہا اس کو سب لوگوں کے سامنے حاضر کرو تاکہ وہ بھی دیکھ لیں کہ ابراہیم کا انجام ہم کیا کرتے ہیں. انہوں نے پوچھا ابراہیم یہ حرکت تمہارے ہمارے معبودوں کے ساتھ تم نے کی ہے؟ ابراہیم نے جواب دیا اپنے بڑے سے پوچھو، وہ کھڑا ہے نا اور اس کے کندھے پر تو کلہاڑی بھی ہے، اس سے پوچھو، مجھ سے کیا پوچھتے. اور انہیں سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں. اس پر ان کو اپنے باطن کی طرف ذرا تنبہ ہوا، یعنی تھوڑا ان کو جھٹکا لگا کہ یہ تو پتھر ہے، ہم نے تو ان کو معبود بنا، پتھر ہے، یہ کیا جواب دیں گے ہماری بات کا. اور پھر ان کے اندر ضد اور ہٹ درمی آ گئی. انہوں نے ایک دوسرے سے کہا حقیقت میں تم یہ ظالم ہو، لیکن پھر اونڈے ہو گئے اور بولے تمہیں معلوم ہے کہ یہ بولتے نہیں. ابراہیم نے کہا پھر کیا اللہ کے سوا ان چیزوں کی پرستش کرتے ہو جو تمہیں نہ نفع پہنچا سکتی ہیں نہ نقصان؟ افسوس تم پر اور ان پر بھی جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے. پھر کیا سمجھتے نہیں؟ اس پر وہ بولے کہ اگر کچھ کرنے کا ارادہ ہے، ابراہیم کو سزا دینی ہے تو آگ کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو. انسان کے دل کے اندر جو نظریات جگہ بنا لیتے ہیں ان کو نکالنا بڑا مشکل ہے، بڑی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. اپنے اپنے ماں باپ کے ماحول سے نکلنا، اپنے ماں باپ کی غلط چیزوں سے نکل کر ایک صحیح راستہ اختیار کرنے کی کوشش بہت مشکل ہوتی ہے. لیکن اس مشکل سے جو گزرتا ہے وہ پھر خدا کی رحمتوں کا سزاوار بنتا ہے. لہذا انہوں نے حکم دیا اے آگ تو ابراہیم، اچھا جی، ابراہیم کو آگ میں جھونک دیا گیا. تب ہم نے حکم دیا اے آگ تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، سلامتی بن جا. انہوں نے چاہا تھا کہ ابراہیم سے نجات کے لیے اس کے ساتھ ایک چال چلے، مگر ہم نے ان کی چال کو برا ناکام کر دیا. یعنی آگ ٹھنڈی ہو گئی اور ابراہیم کو کچھ نقصان نہیں پہنچا. اور اس کو اور اس کے بتیجے لوط کو بچا کر ہم اس سرزمین کی طرف نکال لے گئے. ہم نے جس نے دنیا کی برکتیں حاصل کر رکھی تھی اس کی قربانیوں کے صلے میں ہم نے اس کو اسحاق عطا کیا. پہلے حضرت اسماعیل اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اسحاق عطا کیا اور مزید یعقوب پوتا بھی عطا کیا. ہم ہر ایک کو صالح بنایا اور ہم نے اس کو امامت عطا فرمائی کہ ہماری ہدایت کے مطابق دنیا والوں کی رہنمائی کرتے تھے. اس کو نیک کام کرنے، نماز کا اہتمام رکھنے، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم بھیجا گیا اور وہ ہماری بندگی کرنے والے. ہم نے لوط کو بھی حکم اور علم عطا فرمایا. اس طرح اس کو بھی اسی بستی سے نجات دی جہاں کے لوگ بدکاریاں کرتے تھے. حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑے ہی برے ناہنجار لوگ تھے اور دنیا آخرت دونوں کے اندر ان کو ہم نے خاص اپنی رحمت سے داخل کیا. اس میں شبہ نہیں کہ وہ صالح لوگ تھے. یہی معاملہ ہم نے نوح کے ساتھ کیا. یاد کرو جب سب لوگوں سے پہلے اس نے پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اور اس کے لوگوں کو بڑی مصیبت سے نجات دی اور اس کی مدد میں ان لوگوں سے انتقام لیا. یہ وہ جو دعا ہے یہ سورہ نوح میں بیان ہوئی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ میری قوم ایمان نہیں لا رہی، میں نے ہر طرح سے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، تو یا اللہ اب تو ان کو عذاب دے دے. تو یہ انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یقیناً وہ بڑے برے لوگ تھے تو ہم نے سب کو پانی میں غرق کر دیا. داؤد و سلیمان کو بھی ہم نے اپنی نعمت سے سرفراز فرمایا. یاد کرو جب وہ کھیتی کے مقدمے کا فیصلہ کر رہے تھے، جب اس میں رات کے وقت کچھ لوگوں کی بکریاں جا پڑی اور ان کا یہ فیصلہ ہم خود دیکھ رہے تھے، تو ہم نے سلیمان کو وہ معاملہ سمجھایا اور ہم نے دونوں کو حکم اور علم عطا کیا. وہ پہاڑوں اور پرندوں کو ہم نے داؤد کا ہم آواز بنایا. جب وہ اللہ کی حمد و تسبیح کرتا تھا تو تمام چرند پرند اس کی آواز کے ساتھ آواز ملا کر تسبیح کرتے تھے اور ان کے لیے یہ ہم ہی کرنے والے تھے. اور ہم نے اس کو تمہارے لیے ایک جنگی لباس کی صنعت سکھائی. حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جو لوہا ہے وہ ڈسکور ہوا تھا اور حضرت داؤد علیہ السلام چونکہ بادشاہ تک پہنچ گئے تھے، ایک معمولی چرواہے سے بادشاہ تک پہنچ گئے تھے، لہٰذا ان کو اللہ نے اتنی ذہانت دی تھی کہ انہوں نے اس لوہے کو پگھلا کر اپنے سپاہیوں کا لباس بنایا تھا جب وہ جنگ میں پہنتے تھے، تاکہ وہ تمہاری جنگوں میں تمہیں بچائے. وہ سب ان نعمتوں کو پا کر اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتا ہے. پھر کیا تم بھی اس طرح شکر ادا کرنے والے بنتے ہو؟ اور سلیمان کے لیے ہم نے تیز ہواؤں کو مسخر کر دیا. داؤد کے بیٹے سلیمان اپنے باپ سے زیادہ معجزات رکھنے والے، اور سلیمان کے لیے ہم نے تیز ہواؤں کو مسخر کر دیا. یعنی جس طرف چاہتے تھے اسی طرح ہوائیں چلنی شروع ہو جاتی تھی اور اس میں وہ اپنی کشتیوں کو لے کر دور دراز کے علاقوں میں جاتا تھا اور اس کے حکم سے زمین کی طرف چلتی تھی
جس میں ہم نے برکتیں رکھی اور ہم ہر چیز کے جاننے والے تھے، اور شیاطین میں بھی ہم نے اس کے تابع کیے تھے جو اس کے لیے سمندروں میں غوطے لگاتے تھے۔ حضرت سلیمان کے اللہ تعالیٰ نے قبضے میں ایسے جن رکھے تھے جو عمارتیں بناتے تھے۔ یہ بیت المقدس کے بعد سلیمان ہیکل سلیمانی کے بارے میں بھی کہتے ہیں، جو فلسطین میں آج کل ایک جھگڑے کا جگہ بن چکی ہے، کہ یہ ہیکل سلیمانی اصل میں جنہوں نے بنایا، اور وہ سمندروں میں غوطے لگاتے تھے اور اس کے سوا دوسرے کام بھی کرتے تھے۔ ہم ہی ان کو تھامنے والے تھے، اور ہم نے ایوب پر بھی عنایت فرمائی جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ میں آزار میں ہوں۔ آزار کس کو کہتے ہیں؟ تکلیف کو۔ آزار کہتے ہیں کسی تکلیف کو۔ تو ان کو اللہ کی طرف سے کچھ سکن ڈیزیز ہو گئی، جس کی وجہ سے ان کا جسم ہر جگہ زخمی زخمی ہو گیا۔ تو وہ انہوں نے کہا تو اے پروردگار میں آزار میں مبتلا ہوں، تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اس نے پکارا، ہم نے اس کی فریاد سن لی، جس تکلیف میں تھا اس کو دور کر دیا، اور اس کے اہل و عیال بھی اس کو دیے، بلکہ ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی اپنی خاص رحمت سے، اس لیے کہ یہ یاد دہانی ہو خدا کی بندگی کرنے والوں کے لیے۔ اور یہی عنایت نبوت کی، رسالت کی اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل پر بھی ہوئی۔ یہ سب صبر کرنے والے تھے، ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا، اس میں شبہ نہیں کہ یہ ہمارے نیک بندے تھے۔ اور مچھلی والے یونس پر بھی، مچھلی والے ذنون، نون جو ہے وہ مچھلی کو کہا جاتا ہے، اور ذنون کا مطلب ہے مچھلی والا۔ اور مچھلی والا یونس بھی جب اپنی قوم سے برہم ہو کر چلا گیا، اس نے خیال کیا کہ ہم اس پر کوئی گرفت نہیں کریں گے، لیکن پھر اندھوں میں پکار اٹھا کہ اے اندھیروں میں پکار اٹھا ہے پروردگار تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو پاک ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں اپنی جان پر ظلم ڈھانے والا ہوں۔ تب اس کی دعا ہم نے قبول کی اور اس کو غم سے نجات دی۔ ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیتے ہیں ان کی تکلیفوں سے۔ اور ذکریہ پر بھی جب اس نے اپنے پروردگار کو چپکے چپکے پکارا کہ میرے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ، تو سب وارثوں سے بہتر وارث ہے۔ پھر اس کی یہ دعا ہم نے قبول کی اور اسے یحییٰ عطا فرمایا، اور اس کی بیوی کے لیے بیوی کو اس کے لیے بھلا چنگا کر دیا۔ ہاں ہاں، یعنی بیوی حضرت ذکریہ کی بیوی جو تھی وہ بانجھ تھی نا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یحییٰ کی پیدائش کے لیے ہم نے اس کی بیوی کو ٹھیک کر دیا۔ اس میں شبہ نہیں کہ یہ لوگ نیکی کے کاموں میں سبقت کرتے تھے، امید و بیم کی ہر حالت میں ہم کو پکارتے تھے اور ہمارے آگے سر تسلیم خم کرتے تھے۔ اور اس خاتون پر بھی جس نے اپنا دامن پاک رکھا، تو ہم نے اس کے اندر اپنی روح پھونک دی اور اس کو اور اس کے بیٹے عیسیٰ کو دنیا والوں کے لیے نشانی بنایا۔ چنانچہ یہ حقیقت ہے کہ تمہاری یہ امت ایک ہی امت ہے، اور میں تمہارا پروردگار ہوں۔ تمام انسانوں، تم ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو، ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو، اور یہ کہنا کہ میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں۔ اصل میں تمہاری جڑ ایک ہی ہے، اور اس لیے میری بندگی کرو۔ مگر یہ لوگ ہیں کہ انہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، تم اس کی پرواہ نہ کرو، ان سب کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ پھر جو نیک عمل کرے گا، ایمان پر بھی ہوگا، تو اس کی محنت کی نہ قدری نہیں ہوگی۔ ہم اس کے لیے لکھ رہے ہیں کہ ان کے پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ اب ان منکروں کے زیادہ درپے ہونے کی ضرورت نہیں ہے محمد، اس لیے کہ ہم نے جس بستی والوں کے لیے اپنے قانون کے مطابق ہلاکت مقدر کر رکھی ہے، ان کے لیے حرام ہے کہ وہ حق کی طرف رجوع کرے، اس لیے وہ کبھی رجوع نہ کریں گے یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں، وہ ہر بلندی سے پل پڑیں گے، اور قیامت کا وعدہ برحق آ جائے گا، تو ناگہاں ان منکروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، اور وہ بول اٹھیں گے کہ ہائے ہماری بدبختی، ہم اس غفلت میں پڑے رہے، بلکہ ہم ظالم ہی تھے۔ ٹھیک ہے، اور تم و تمہارے معبود جن کو اللہ کے سوا پوچھتے رہے ہیں، اب جہنم کا ایندھن ہے، تم رو یا فریاد کرو، اس میں داخل ہو کر رہو گے۔ اور اگر یہ واقعہ ہمیشہ ہوتے تو ہم اس میں نہ پڑتے۔ یہ پوجنے والے اور جن کو پوجا گیا ہمیشہ عذاب میں رہیں گے، اب پوجنے والوں کو اس میں چلانا ہے، اور جن کو پوچھتے رہے ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ کچھ نہ سن سکے، نہ بول سکیں گے، نہ سن سکیں گے۔ اور جن کے لیے البتہ ہماری طرف سے اچھے انجام کا وعدہ ہو چکا ہے، وہ اس سے دور رکھے جائیں گے، وہ اس جہنم کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے، اور ہمیشہ اپنے من بھاتے عیش و آرام میں۔ جس جس عیش و آرام کا تصور ہم دنیا میں کرتے ہیں، در حقیقت اس عیش و آرام کو ہمارے لیے آخرت میں بنا دیا جائے گا، کبھی نہ چھننے کے لیے۔ اور
ना ये दोज़ख की आहट सुनेंगे, हमेशा अपने मन भाते ऐश में रहेंगे। वो बड़ी घबराहट उनको जरा गम में न डालेगी। खुदा के फरिश्ते उनको हाथों हाथ लेंगे, कहेंगे यही तुम्हारा वो दिन है जिसका तुमसे वादा है। यानी यही वो तुम्हारा दिन है जिसका वादा करके तुम्हें नेकी की तरफ आने का कहा जाता था। उस दिन हम आसमान को लपेट देंगे। चलो जी, तुम्हारा काम खत्म हुआ। आसमान को वर्क की तरह, खाल की तरह लपेट देंगे, और हमने जिस तरह पहली खलकत की इब्तदा की थी, उस तरह हम दोबारा इंसानों को बनाएंगे। ये हमारे जिम्मे एक हतमी वादा है, हम इसको जरूर करके रहेंगे। हमने नसीहत के बाद जबूर में लिख लिया कि उस दिन जो इंसान जमीन में जो भी आएगा उसके वारिस मेरे उस दिन जो जमीन के वारिस मेरे नेक बंदे होंगे, उसमें उन लोगों के लिए बड़ी आ गई है जो हमारी बंदगी करने वाले हैं। ये तुमसे अजाब का मुतालबा करते हैं, मोहम्मद तुमको जो कुछ भेजा तो दुनिया के लिए रहमत बना कर भेजा। इनसे कह दो मेरी तरफ सिर्फ ये वही की जाती है कि मेरा माबूद सिर्फ एक अल्लाह है, क्या तुम अपने आप को उसके हवाले करते हो? फिर अगर वो इराज करें तो कह दो कि मैंने तुम सबको यकसा खबरदार कर दिया था। आज अगर तुम खुदा का अजाब पा रहे हो तो ये तुम्हारे अपने अमालों का अंजाम है। और बेशक वही जानता है उसको भी जो सामने कह रहे हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं, और जिस चीज का तुमसे वादा किया जा रहा है, अब मामला खुदा के हवाले है। ए कुरैश के लोगों, संभलना है तो संभल जाओ, अगर अजाब देखना है तो उसके लिए तैयार हो जाओ। बेशक वही जानता है उसको भी जो सामने कह रहे हैं और उसको भी जो तुमसे छुपाते हो। मुझे नहीं मालूम, शायद ये फुर्सत तुम्हारे लिए आजमाइश बने और एक खास वक्त तक फायदा उठा लेने की मिले। पैगंबर ने दुआ की कि मेरे परवरदिगार हक के साथ फैसला कर दे। फरमाया, हमारा परवरदिगार रहमान है जिससे हम उन बातों के मुकाबले में मदद मांगते हैं, तुम लोग जान। हमारा मुश्किल कुशा, हमारा रब परवरदिगार हर ऐब से पाक है, और हम हर मुश्किल में उससे मदद चाहते हैं। अंजी, आज कितना पढ़ लिया शबाना? बाजी 3 पाव से ज्यादा हो गए, 16 पारे पढ़ लिए। 16 तो कल तुम कह रही थी ना? कल थोड़ा कम था। तो अच्छा, आज तो आपने 16वां 17वां पारा आधा पढ़ लिया है। हाँ, आधा पढ़ लिया। हाँ ठीक है, वो तो गलती टोटल लग कितना गई। हो गया रानिया पी? 3 पाव से ज्यादा। इस पाव से जरा ऊपर हो गया। चले ठीक है, सूरह हज को भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम इन्ना ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। ऐ लोग, अपने परवरदिगार से डरो, हकीकत यह है कि क़यामत का भौचाल बड़ी ही हौलनाक चीज है। तुम जिस दिन उनको देखोगे, हर दूध पिलाने वाली अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएगी, और हर हमल वाली अपना हमल गिरा देगी। इतना डर, इतनी वहशत होगी कि वो बच्चे जो माँ की आंखों का तारा होते हैं, माँ अपने बच्चों को फेंक देगी, और इतना खौफ और इतना नफसियाती बोझ होगा कि हमल वाली अपना हमल गिरा देगी। और तुम लोगों को मदहोश देखोगे, हालांकि वो मदहोश नहीं हुए, बल्कि अल्लाह का अज़ाब भी कुछ ऐसा सख्त होगा। इधर लोगों का हाल ये है कि उनमें से ऐसे अहमक भी हैं जो बगैर किसी उनके खुदा के बारे में झगड़ते और हर सत्य शैतान की पैरवी करने लगते हैं, जिसकी निस्बत लिख दिया गया है कि जो शैतान को दोस्त बनाएगा तो यूं है कि वो उसकी राह गुम हो गई और उसको दोज़ख के अजाब में पहुंचाएगा। लोगों, अगर तुम्हें दोबारा जी उठने के बारे में कुछ शक है तो गौर करो। हमने तुमको मिट्टी से पैदा किया, फिर नुतफा पानी की बूंद, फिर खून के लोथड़े से, फिर गोश्त की बोटी से, जो पूरी भी होती है और अधूरी भी रहती है, इसलिए कि तुम पर कुछ हकाइक वाज़ेह हों जो तुमको समझने चाहिए। हम जो चाहते हैं एक मुकर्ररा मुद्दत तक के लिए माँ के रहमों में ठहरा देते हैं, फिर एक बच्चे की सूरत में तुम्हें निकालते हैं, फिर एक वक्त देते हैं कि तुम अपनी जवानी को पहुंचो, और तुम में से कोई पहले ही बुला लिया जाता है, और फिर बुढ़ापे की बूढ़ी उम्र को पहुंचाया जाता है, ताकि बहुत कुछ जानने के बाद भी कुछ न जाने। इस तरह जमीन को देखते हो कि खुश्क पड़ी होती है, तो जब हम उस पर पानी बरसाते हैं तो वो लहलहाने लगती है और उभरती है, और तरह के हुस्न मंजर चीजें उगाती है। ये सब इसलिए कि अल्लाह ही परवरदिगार हकीकी है, इसलिए कि वही मुर्दों को जिंदा करता है, इसलिए कि हर चीज पर कादिर है, और इसलिए कि क़यामत आके रहे, इसके आने में कोई शुबा नहीं। इसलिए कि अल्लाह उन सब लोगों को जरूर उठाएगा जो कब्र में पड़े हुए हैं। इसके बावजूद लोगों का हाल ये है कि उनमें ऐसे भी हैं कि बगैर किसी हिदायत और बगैर किसी रोशन किताब के तकब्बुर से शाने झटकते हुए अल्लाह के बारे में हुज्जतें करते हैं कि लोगों को अल्लाह की राह से भटका दें। उनके लिए दुनिया में रुसवाई है, और क़यामत के दिन हम उनको जलती आग का मजा चखाएंगे।
یہ ہے تمہارے اعمال کا بدلہ جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور تمہارے لیے خدا کا انصاف، اس لیے کہ اللہ اپنے بندوں پر ذرا ظلم کرنے والا نہیں۔ بالکل مطمئن رہیے، اللہ آپ کے ساتھ نا انصافی نہیں کرے گا اور ظلم نہیں کرے گا۔ لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو خدا کی بندگی کنارے پر کھڑا ہو کے کرتے ہیں، پھر اگر ان کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو خدا پر مطمئن ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی آزمائش پیش آتی ہے تو پھر گمراہی میں گر جاتے ہیں۔ انہوں نے دنیا بھی کھو دی اور آخرت بھی، نہ دنیا میں کچھ کمایا نہ آخرت کے لیے کچھ کمایا، یہی کھلا ہوا خسارہ ہے۔ یہ خدا کے سوا ان چیزوں کو پکارتے ہیں جو نہ ان کا برا کر سکتی ہیں نہ ان کا بھلا، یہی دور کی گمراہی نہیں ہے۔ یہ ان کو پکارتے ہیں وہی جس کا نقصان ان کے نفع سے قریب ہے۔ کیا ہی برے ہیں ان کے یہ کارساز، اور کیا ہی برے ہیں ان کے جو ساتھی جنہیں یہ مولا بناتے ہیں۔ ان کے برخلاف اللہ ان کو پوری سچائی کے ساتھ ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ بے شک اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ ان کو بتاؤ کہ یہ جو گمان رکھتا ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں ہرگز اس کی مدد نہ کرے گا، اس کو چاہیے کہ اپنے تصور میں ذرا ایک رسی اوپر چڑھنے کے لیے آسمان کی طرف تانے، پھر جب منزل کو بہت قریب دیکھ لے تو دیکھ کر رنجیدہ ہو تو اس کو کاٹ دے، اور دیکھے کہ آیا اس کی یہ تدبیر اس کے رنج کو دور کرنے والی ہے کہ نہیں۔ اگر اس کا خدا پر ایمان نہیں ہے تو پھر آسمان پر کوئی رسی لگا کر چڑھنے کی کوشش کرے۔ ہم نے اس قرآن کو اس طرح کھلی کھلی دلیلوں کی صورت میں اتارا ہے، مگر جو توفیق سے محروم ہے وہ کہاں ہدایت پائیں گے۔ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق ہدایت دیتا ہے۔ یہ خدا کے بارے میں دلیلیں پیش کرتے ہیں، انہیں بتاؤ جو لوگ ایمان لے آئے جنہوں نے یہودیت اختیار کی، صابئی نصارہ مجوس اور جو شرک اختیار کرنے والے ہیں، قیامت کے دن ان سب کے درمیان اللہ فیصلہ کرے گا، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ کیا دیکھتے نہیں کہ جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے سب اللہ کے آگے سربسجود ہیں، اور سورج و چاند ستارے پہاڑ درخت چوپائے اور بہت سے لوگ بھی، بہت سے وہ بھی ہیں کہ جن پر خدا کا عذاب لازم ہو چکا، اس لیے کہ انہوں نے ذلت کی زندگی قبول کی کہ دوسرے کے آگے سر چکایا۔ حقیقت یہ ہے کہ جس کو اللہ ذلیل کر دے پھر اسے کوئی عزت دینے والا نہیں، اور اس میں شبہ نہیں کہ اللہ اپنے قانون کے مطابق جو چاہے کرتا ہے۔ یہ سب دو فریق ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کے بارے میں اختلاف کیا، تو جنہوں نے اس کی توحید کو ماننے سے انکار کیا ان کے لیے آگ کے کپڑے تراشے جائیں۔ جنہوں نے اپنے اللہ کو ماننے اور ایک سورہ اللہ سجدہ آ گیا ہے۔ کرنے سے انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو آگ کے کپڑے تراشے جائیں گے، ان کے سروں سے کھولتا ہوا پانی انڈیلا جائے گا، ان کے پیٹ کے اندر جو کچھ ہے وہ سب پگھل جائے گا، اور ان کی کھالیں تک پگھل جائیں گی۔ جی آیتیں کر لیجیے۔ اچھا جی، اس کے بعد اللہ نے کہا ان کی سرکوبی کے لیے فرشتے لوہے کے ہتھوڑے ماریں گے، اور اس سے ان کے عذاب میں بھی جب جب نکلنا چاہے دوبارہ دوزخ میں دھکیل دیے جائیں گے کہ اس میں رہو چکھو جلنے کی سزا کا مزہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے پوری تصویر دوزخ کی کھینچ دی ہے، اور جب سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جہنم پر 19 فرشتے مقرر ہوں گے تو قریش اس کا مذاق اڑانے لگ گئے۔ ان کو نہیں پتا کہ فرشتوں کی طاقت کیا ہے، پاور کیا ہے، اور خدا کا ہولڈ اور خدا کا کنٹرول کیا ہے۔ ان لوگوں کو جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیا، اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ ان کو وہاں سونے کے کنگن موتیوں کے ہار پہنائے جائیں گے، ان کے لباس وہاں پیور ریشم کے ہوں گے، اور مزید یہ کہ انہیں وہاں پاکیزہ بات کی ہدایت بخشی گئی اور انہیں خدائے حمید کی جنت کا راستہ دکھایا گیا۔ یہ حقیقت ہے کہ جن لوگوں نے خدا کے پیغمبر کو ماننے سے انکار کیا اب وہ خدا کی راہ سے روک رہے ہیں، اور مسجد حرام سے بھی جسے ہم نے لوگوں کے لیے یکساں بنایا، خواہ وہاں کے رہنے والے ہوں یا باہر کے، انہوں نے بڑے ظلم کا ارتکاب کیا۔ اس لیے کہ اس مسجد کا معاملہ تو یہ ہے کہ جو اس میں کسی انحراف یا ظلم کے ارتکاب کا ارادہ کرے گا ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ انہیں یاد دلاؤ جب ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر کی جگہ کو ٹھکانہ بنایا، اس ہدایت کے ساتھ کہ کسی چیز کو میرا شریک نہ کرنا، میرے گھر کو طواف کرنے والوں، قیام کرنے والے، رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھنا۔ حکم دیا کہ لوگوں میں حج کی منادی کرو، وہ تمہارے پاس پیدل بھی آئیں گے، ہر طرح کی اونٹنیوں پہ سوار ہو کر بھی آئیں گے، اور دبلی اونٹنیوں پر جو سفر کی وجہ سے دبلی ہو جائیں گی، وہ قافلوں کی آمد و رفت سے گہرے ہو چکے ہیں، ہر دور دراز پہاڑی راستے سے آئیں گے، اس لیے آئیں گے اپنی منفت کی جگہوں پر حاضر ہوں۔
منفت کی جگہ ایک تو عبادت کریں گی خانہ کعبہ میں آ کر، اور دوسرا تجارت کرنا چاہیں تو اس کی بھی اجازت ہے۔ یہ چند متعین دنوں میں ان مویشی جانوروں پر اللہ کا نام لے جو اللہ نے انہیں بخشے ہیں، تم ان کو ذبح کرو، اس میں سے خود بھی کھاؤ اور برے حال فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ پھر چاہیے کہ لوگ اپنا میل کچیل دور کریں، یعنی احرام اتاریں، نہائیں دھوئیں، اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ قدیم گھر کا کیا مطلب ہے؟ قدیم گھر کا مطلب ہے خانہ کعبہ، بالبیت العتیق۔ قرآن خانہ کعبہ کو حرم کہا جاتا ہے، بیت اللہ کہا جاتا ہے، بیت العتیق کہا جاتا ہے، یعنی سب سے پہلا گھر جو دنیا میں مسجد کے طور پر بنا وہ خانہ کعبہ ہے۔ یہ باتیں جو ابراہیم کو بتائی گئی تھی ان کو اچھی طرح سمجھ لو، یاد رکھو کہ اللہ کی قائم تو ہی حرمتوں کی تعظیم کرے گا تو اس کے پروردگار کے نزدیک یہ اس کے حق میں بہتر ہے، اور یہ بھی کہ جانوروں کے بارے میں ان مشرکین کے توہمات بالکل بے بنیاد ہیں۔ یعنی ان کا ذکر سورہ مائدہ میں ہم نے کیا کہ صاحبہ، وسیلہ، حام جانوروں کے نام تھے جنہیں عرب ذبح کر کے نہیں کھاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تو ٹوٹل 4 چیزوں کو حرام کیا ہے، اس کے علاوہ ہر چیز تمہارے لیے جائز ہے۔ تو اللہ سوائے اس کے جو تمہیں قرآن میں بتائے گئے ہیں، تو بتوں کی گندگی سے بچو، جو کی بات سے بھی جو ان کے حوالے سے کسی چیز کو حلال اور حرام ٹھہرا کر اللہ پر باندھتے ہو، اس کے شاعر کی تعظیم کرو، عبادت کے طریقوں کی تعظیم کرو، اللہ کی طرف یکسو ہو کر کسی کو اس کا شریک نہ بنا کر، اور یاد رکھو جو اللہ کی شریک ٹھہراتا ہے وہ گویا آسمان سے گرا، اب پرندے اس کو نوچ نوچ کر کھائیں گے یا ہوا اس کو کسی دور دراز جگہ پر۔ مطلب کیا؟ توحید کا راستہ صحیح راستہ، توحید کا راستہ نبیوں پیغمبروں کا راستہ ہے۔ جو توحید کو چھوڑ دے گا اس کی مثال یہ ہے کہ وہ آسمان سے گرا، ہوا اس کو ادھر ادھر گراتی رہے گی یا پرندے اس کا نوچ نوچ کر اس کا گوشت کھا لیں گے۔ نے اچھی طرح سمجھا دو، یاد رکھو کہ جو اللہ کے مقرر کردہ اشیاء کی تعظیم کرے گا تو یہ دلوں کی پاکیزگی میں داخل ہے۔ یہ ہدی کے جانور اللہ کے شعار میں سے، ہدی کے جانور کا مطلب ہے وہ جانور جس پر آپ نے یہ نیت کی ہے کہ ہم اس کو عمرے کے لیے یا حج کے لیے لے جائیں گے اور وہاں اس کو ذبح کریں گے۔ لیکن اللہ کا حکم یہ ہے کہ ان میں تمہارے لیے ایک مقررہ وقت تک کی منفعتیں ہیں، پھر ان کو قربانی کے لیے خدا کے اس قدیم گھر کی طرف لے جانا۔ یعنی جب تک تم قربانی نہیں کرتے اس جانور کی تو اس جانور سے تم فائدے اٹھا سکتے ہو، اس سے دودھ نکال سکتے ہو، اس سے سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتے ہو، اس سے اپنی کھیتیوں میں ہل جوت سکتے ہو۔ عربوں کا یہ گمان تھا کہ جس جانور کو ہم نے عمرے یا حج کے لیے مخصوص کیا ہے ان کا ہم ان سے کوئی کام نہیں لے سکتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بالکل غیر حقیقی بات ہے، جب تک جانور ذبح نہیں ہوتا تم اسے اپنے دنیا کے سارے کام لو، اور اللہ نے اس کو تمہارے لیے حرام نہیں کیا، اور یہ جانور خدا کے اس قدیم گھر کی طرف لے جانا یعنی خانہ کعبہ لے جانا۔ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کی ابتدا عبادت کو مشروع کیا تاکہ اللہ کے جو مویشی جانور ان کو بخشے ہیں ان پر وہ اللہ کا نام لے، کسی اور کا نہیں۔ سو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو اپنے آپ کو اس کے حوالے کرو اور اسی کے آگے جھکے رہو، اور انہیں خوشخبری دے دو اے محمد جن کے دل اس کے آگے جھکے ہوئے ہیں، جن کا حال یہ ہے کہ جب ان کے سامنے خدا کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ ان پر جو مصیبت آتی ہے اس پر صبر کرنے والوں، نماز کا اہتمام کرنے والوں، اور جو کچھ ہم نے ان کو بخشا اس میں ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اونٹ کی قربانی میں بھی تم میں سے کسی کو تردد نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے عبادت الہی میں شامل کیا، اس میں تمہارے لیے بڑے خیر ہے، تو ان کو صف بستہ کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو۔ یعنی حج کے موقع پر بہت زیادہ تعداد اونٹوں کی ہوتی ہے، ان کو جب تم ذبح کرو تو اونٹوں کو عام طور پر کھڑا کر کے ہی ان کو نہر کیا جاتا ہے، دور سے نیزہ ان کی اشارت سے مارا جاتا ہے جس سے وہ ان کا بلڈ نکلتا ہے اور وہ گر جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو صف بستہ کر کے جو تمہاری بہت تمہارے دل میں محبت ہے اونٹوں کی ان پر اللہ کا نام لو، پھر جب قربانی کے بعد اپنے پہلوؤں پر گریں تو خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو محتاج ہیں، قناعت کیے بیٹھے ہیں ان کو بھی جو بے قرار ہو کر مانگنے آ جاتے ہیں۔ ان جانوروں کو ہم نے اس طرح تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ کو تو تمہارے دل کا تقویٰ پہنچتا ہے، یعنی تمہارے دل میں پیورٹی اللہ کے لیے، اللہ کائنات کے لیے جو نیت ہوتی ہے جانور کو ذبح کرنے کی تمہارے دل میں، خدا تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے، ادروائز خدا کو
نہ گوشت کی ضرورت ہے نہ خون کی ضرورت ہے، تمہارے دل میں کیا نیت ہے، اللہ کو اس سے غرض ہے۔ اور میں آپ لوگوں سے ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہر کام میں نیت اچھی رکھیں، اللہ سے مدد مانگے، وہ کام ہو جائے گا ویل اینڈ گڈ، نہیں ہوگا آپ کو اپنے کام کا اجر ملے گا۔ تو اس طرح اللہ نے ان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ اللہ نے جو ہدایت تمہیں بخشی ہے اس پر تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، یہی طریقہ ہے ان کا جو خوبی کا رویہ اختیار کریں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بشارت دو جو خوبی کا رویہ اختیار کرنے والے ہیں، اس کے برخلاف جو لوگ اللہ کی راہ سے روک رہے ہیں ان کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ ان کے مقابلے میں اب ان لوگوں کی مدافعت کرے گا جو ایمان لے آئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی داغا باز نہ شکرے کو پسند نہیں کرتا، چنانچہ جن سے جنگ کی جائے جنگ کی اجازت دے دی گئی اس لیے کہ ان پر بڑا ظلم ہوا، اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ وہ جو ناحق اپنے گھروں سے نکال دی گئی صرف اس لیے کہ وہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، یہ اجازت اس لیے دی گئی کہ اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دور نہ کرتا تو خانقاہیں، گرجے، کنیسے، مسجدیں جن میں کثرت سے اللہ کا نام لیا جاتا ہے فساد پیدا کرنے والے لوگ اس کو گرا دیتے۔ اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کے لیے اٹھیں گے، اور اس میں شبہ نہیں کہ اللہ زبردست ہے، وہ سب پر غالب ہے، وہی کہ جن کو اگر ہم اس سرزمین میں اقتدار بخشیں گے تو میرے صحابہ کرام نماز کا اہتمام کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غلبہ ملے گا تو صحابہ کرام نماز کا اہتمام کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، بھلائی کی تلقین کریں گے، برائی سے روکیں گے، اللہ ان کی ضرور مدد کرے گا، اور سب کاموں کا انجام تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہیں یہ جھٹلاتے ہیں تو تعجب کیوں؟ ان سے پہلے نوح کی قوم، عاد، ثمود، ابراہیم کی قوم، لوط کی قوم، مدین کے لوگ بھی جھٹلائے جا چکے، اور موسیٰ کو بھی اسی طرح جھٹلایا گیا۔ پھر ان کے منکروں کو میں نے کچھ ڈھیل دی، پھر ان کو دھر لیا تو دیکھو کیسی ہوئی ان پر میری پھٹکار۔ تو کتنی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا اور وہ ظالم تھی، اپنی چھتوں پر الٹی پڑی ہیں، اور کتنے کنویں بیکار اور کتنے پختہ محل ہیں جو ویران پڑے۔ پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ عبرت کی ان جگہوں کو دیکھ کر ان کے دل ایسے ہو جاتے کہ ان سے سمجھتے، کان ایسے ہو جاتے کہ اس سے سنتے۔ تو بات یہ ہے کہ سروں کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ اتنی وضاحت، اتنی ڈیٹیل اللہ تعالیٰ بار 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 کرتے ہیں کہ لوگ ہدایت کی طرف آئیں اور میں کسی کو عذاب نہ دوں۔ اقول قولی ھذا